नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है टेंशन और डिप्रेशन। आज हम बात करेंगे टेंशन डिप्रेशन के हवाले से, एक ऐसा मर्ज़ जो दुनिया भर में तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। हर दूसरा शख्स, हर तीसरा शख्स इस टेंशन डिप्रेशन का किसी न किसी तौर पर शिकार नज़र आता है। इस मर्ज़ की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा पूरा साल टेंशन और डिप्रेशन की अवेयरनेस के हवाले से किया है, मुख्तस किया है। और इस हवाले से भी ये बात जानने की ज़रूरत है हमें कि क्योंकि टेंशन और डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी हमें खुद अलामात ज़ाहिर नहीं हो पाती हैं। बाज़ औक़ात हम महसूस नहीं कर पाते कि हम टेंशन या डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हैं। जिस तरीके से पेट में दर्द हो, जिस तरीके से बदहज़मी हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, ये मर्ज़ ऐसे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं, कुछ ना कुछ अलामतें ज़ाहिर होती हैं, कुछ ना कुछ वाज़े तौर पर इंसान को पता चल जाता है कि ये मुझे पेट में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द है, सर में दर्द है, अलामात ज़ाहिर होती हैं, मर्ज़ का पता चल जाता है। लेकिन टेंशन डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मरीज़ को खुद बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि वो इस संगीन मर्ज़ में मुब्तला है, इस ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला है, और उसके साथ साथ उसको मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें ज़ाहिर होती रहती हैं। मरीज़ जो है वो अलामतों का इलाज करने में लगा रहता है और बजाय ये कि वो मर्ज़ को अफाका हो, मर्ज़ जो है वो बढ़ता ही चला जाता है और मरीज़ के साथ साथ उसकी जो अलामतें हैं वो भी पेचीदा होती चली जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे टेंशन डिप्रेशन के हवाले से, थोड़ा सा इसको डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे। इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं इनमें किस तरीके की तब्दीलियाँ करके हम इस मर्ज़ से निजात पा सकते हैं, इसमें बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बच्चों में भी आजकल पाया जा रहा है। तेज़ी से हम लोग जिस तरीके से अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीलियाँ कर रहे हैं, जिस तरीके से तेज़ी से हमारे रोज़मर्रा में ज़िंदगी गुजारने के मामूलात में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारे कुछ इक़दार चेंज होती चली जा रही हैं, कुछ कदरें चेंज होती चली जा रही हैं, रोज़मर्रा के मामूलात के साथ साथ हमारे रवैये चेंज होते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं टेंशन डिप्रेशन पे। और हमारे रवैये, किस तरीके के सोचने का तर्ज़ हम सोच क्या है हमारी, ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुनसिर होती हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं टेंशन और डिप्रेशन पे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो नुस्खा जो कि इस मर्ज़ के लिए ख़ास तौर पर तजवीज़ किया गया है वो भी अपनी नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इस हवाले से क्रॉनिक पेशेंट हैं, जो समझते हैं कि वाकई उनको किसी नुस्खे की ज़रूरत है, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो अद्वियात, वो ग़िज़ाएँ जिनको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में इस टेंशन डिप्रेशन को कम किया जा सकता है, और कौन से मामूलात ज़िंदगी हैं जिनको अपना कर इस मर्ज़ से बचने में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंशन या डिप्रेशन होता क्या है। ये बाज़ों का समझा जाता है कि कोई ये दिमागी मर्ज़ है। ये दरअसल दिमागी मर्ज़ नहीं होता बल्कि एक नफ्सियाती मर्ज़ होता है। इंसान के सोचने समझने की सलाहियतों से इसका वास्ता पड़ता है, और हमारा एक निज़ाम है, हमारा सोचने समझने का जो एक निज़ाम है, ये बाकायदा हमारे पूरे जिस्म के ऊपर असरअंदाज होता है। अगर हम मुस्बत सोचते हैं तो हमारे जिस्म में एक मुस्बत तब्दीली आती है। अगर हम मनफी सोच रखते हैं, हसद, कीना, बुग़्ज़ और अदावत वगैरह इस किस्म की चीज़ें, गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन वाली कैफियत अगर हम रखते हैं तो इनके बराह रास्त असरात जो है वो हमारे जिस्म पर रोनुमा होते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बयान करता हूँ कि जब आप गुस्से की हालत में होते हैं, हमने अक्सर देखा है कि गुस्से की हालत में हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं वो चेंज हो जाते हैं, खिंचाव और वाली कैफियत महसूस होती है। जब कोई भी शख्स गुस्से में होता है उसके जो मसल्स होते हैं चेहरे के, उनमें खिंचाव वाली कैफियत महसूस होती है, तनाव वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा उसके हाथ पैरों में, जिस्म के दीगर अज़ा में जहाँ बैरूनी तौर पर आपको वाज़े तौर पर निशानियाँ नज़र आती हैं, इसी तरीके की कुछ अलामात, कुछ इंडिकेशंस बैरूनी तौर पर साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी वाक़ होती हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स गुस्से की हालत में होता है तो उसका दिमाग इस बात की निशानदही करता है कि ये शख्स गुस्से में है। चाहे हो सकता है कि इसको किसी भी हादसे का, किसी भी ऐसे तर्ज अमल का सामना पड़ सकता है, किसी भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है, और उन हालात से निपटने के लिए, उन हालात के पेश नज़र हमारा दिमाग जो है एक ख़ास किस्म का हार्मोन जारी करता है जो कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ पैदा करता है।
جیسے کہ ہمارا خون جو ہے وہ قدرے گاڑھا ہو جاتا ہے، ہمارے بیرونی اعضاء کی طرف خون کی روانی کم کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پسینے کے جو خارج کرنے والے جو غدود ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے جو اندرونی اعضاء جو ہوتے ہیں ان کی جو نسیں ہوتی ہیں ان کی شریانوں کی جو جس کو ہم کہتے ہیں وسکوسٹی، تناؤ، وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اور پانی کی جو کیفیت ہے جسم میں اس کو کم کر دیا جاتا ہے. سیکریشن جو ہے وہ ہمارے غدود کی کم ہو جاتی ہے. تھوک کی، لعاب دہن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ غصے کی حالت میں آپ کا حلق خشک محسوس ہوتا ہے، آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے. گرمی کیوں زیادہ لگتی ہے؟ کیونکہ پسینے کے جو ہارمونس ہیں وہ بعض اوقات ڈرائی ہو جاتے ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے جسم کا جو پانی آپ کے پاس اسٹور ہے وہ ضائع نہ ہو. اسی طریقے سے آپ کے جسم میں جو باریک نسیں ہوتی ہیں ان کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی وسکوسٹی کم کر دی جاتی ہے، چاہے کیونکہ کسی بھی اگر غصے کی حالت میں اگر آپ کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کو خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ خون بہنے والی جو کیفیت ہو وہ نہ ہو. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خون کو گاڑھا کرنے کے لیے آپ کے جسم میں ایک خاص قسم کا ہارمون پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ سارے عوامل ہوتے ہیں جو صرف ایک معمولی سے غصے کی کیفیت میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان سارے عوامل کو پیدا ہونے کے لیے کوئی آپ کو لمبا عرصہ درکار نہیں ہوتا، کوئی 10 منٹ، 5 منٹ، 20 منٹ درکار نہیں ہوتے، بلکہ یہ چند سیکنڈز کے اندر یہ سارا نظام ایک ترتیب دے دیا جاتا ہے. اور جب آپ کا غصہ نارمل ہوتا ہے تو یہ سارے معمولات جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں، یہ دوبارہ سے اپنے آپ معمول پہ آ جاتے ہیں. تو یہ میں نے بیان کی ایک معمولی سی ایک جھلک کہ غصے کی حالت میں اتنی شدید تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. ہمارا جسم جو ہے، ہمارا دماغ جو ہے ہمارے جسم میں اتنی بڑی چینجز لاتا ہے پورے جسم کے اندر. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں جو شخص مستقل طور پر ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کی کیفیت میں رہے گا اس کے اندر کس حد تک تبدیلیاں واقع ہوں گی، اس کے لیے یہ کس حد تک نقصان دہ ہوگا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی راول پنڈی سے ریاض احمد بات کر رہا ہوں. ریاض صاحب راول پنڈی سے. جی ریاض صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ داڑھ میں پیپ پڑ گئی ہے، داڑھ میں نا. جی داڑھ میں کیڑا لگ گیا مطلب آپ ہاں کیڑا لگا ہوا، پیپ پڑ گئی ہے. تو وہ اب اتنی سوج آ گئی ہے دائیں طرف، یہ آنکھ بھی یعنی کہ بند ہو رہی ہے. بچہ 10 سال کا، اور یہ بڑا بھی، آپ اس کا جو کہیں گے یہ بڑے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ ہے مسئلہ ہے کس کے ساتھ؟ جی بچہ 10 سال کا بچہ ہے، اس کے ساتھ ہے یہ مسئلہ، اور 10 سال کی اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے کچھ احتیاطیں بھی بتا دیتا ہوں اور ساتھ ہی علاج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرات سے کال کر رہی ہوں. پنجاب سے؟ میری بیٹی. ہیلو جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرات سے کال کر رہی ہوں. گجرات سے. اس میں گرامی آپ کا؟ میرا نام نصرت. ٹھیک ہے نصرت صاحبہ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میری بیٹی کو نزلہ زکام بہت زیادہ سارا رہتا ہے تے ریشہ وہی تے میں. اچھا بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ اس کی 26 سال. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور چلو ٹھیک ہے جی السلام علیکم. جی ناظرین ہمارے ساتھ کالر تھے ریاض صاحب راول پنڈی سے اور نصرت صاحبہ تھیں گجرات سے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کال کیا کریں تو کوشش کریں کہ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کیجیے. اگر ٹی وی کا والیوم نہیں کم ہوتا تو اس سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آواز نہیں آ پاتی آپ کی، اور لائن آپ کی بحالت مجبوری ڈسکنیکٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس بات کا خیال رکھے کیجیے، اور ہمارے ساتھ جو کالرز ہیں ہم ان کو جواب دیں گے اور مزید انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھے ریاض صاحب راول پنڈی سے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا. دانت میں درد کی کیفیت بتاتے ہیں، دانت میں کیڑا لگ گیا. کیڑا لگنے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوزش ہو جاتی ہے، پس پڑ جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. پورے چہرے پہ ورم ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو متاثرہ حصہ ہوتا ہے اس سے آگے کی طرف بڑھتا ہے
ورم، اور آنکھ کی طرف یا کان کی طرف، کان میں بھی درد کی کیفیت آ جاتی ہے، بعضوں کا سر میں بھی شدید درد اور ٹیسیں اٹھتی ہیں اس ساری کیفیت کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے یہ نسخہ آپ نوٹ کر لیجئے، اس نسخے کو استعمال کرائیے اپنے بیٹے کو، انشاءاللہ یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ میتھی دانہ آپ نے لینا ہے 5 گرام، میتھی دانہ جو ہمارے یہاں عام طور پر ملتا ہے، میتھی دانہ لے لیجئے 5 گرام، اور پھٹکری سفید 5 گرام۔ صرف 2 چیزیں ہیں، میتھی دانہ اور پھٹکری سفید، ان دونوں چیزوں کو آپ 1 کپ پانی لے لیجئے، 1 کپ پانی کے اندر ڈال کر آپ نے اس کو پکانا ہے، اچھی طرح سے پکائیے اس کو، جب آدھا کپ رہ جائے اس کے بعد آپ چولہا بند کر دیجئے، چھان لیجئے، اس کو اتار لیجئے۔ اب اس پانی کو آپ نے کلیاں کرانی ہیں، اس پانی سے پہلے منہ میں ڈال دیں، اس کو بولیں کہ منہ میں اس کو اچھی طرح سے گھمائے، 2-4 منٹ جتنا اس کے ہو سکتا ہے، 2-1 منٹ اس کو اچھی طرح سے منہ میں گھمائے، گھماتا رہے، اچھی طرح سے کلیاں کرے، اس کے بعد پانی جو ہے وہ باہر نکال دے، پھر دوبارہ 1 گھونٹ لے لے، پھر اس کو اسی ترتیب سے منہ میں گھمائے اور اس کو کچھ دیر گھمانے کے بعد منہ میں اس کو کلیاں کر دے۔ اس ترتیب سے اس کو روزانہ کم سے کم صبح شام دن میں 2 مرتبہ استعمال کرائیں، آہستہ آہستہ کر کے یہ انفیکشن صحیح ہو جائے گا، آہستہ آہستہ کر کے اس کا درد اور ورم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جس طریقے کی جو علامات آپ نے بتائی کہ دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے اور انفیکشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ایسے بچوں کو خاص طور پر آپ میٹھے چیزوں سے پرہیز کرائیے، خاص طور پر جو ہمارے ہاں چاکلیٹس وغیرہ ملتی ہیں مختلف قسم کی، ان چیزوں سے لازمی پرہیز کرائیے کہ یہ ایک بڑا اہم سبب ہوتی ہے دانت میں کیڑا لگنے کا۔ اور ایک دوسری وجہ کیا ہوتی ہے دانت میں کیڑا لگنے کی، وہ ہوتی ہے آپ کے ہاضمے کی خرابی۔ جب بچے کا نظام ہاضمہ خراب ہوگا تو لازمی ہے کہ اس کے دانتوں میں کیڑا لگنے کی شکایت پیدا ہوں گی۔ ایسے بچوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن کے ہاضمے کی خرابیاں ہوتی ہیں، بدہضمی ہو، کھانا یا تو اوور ایٹنگ کرتے ہوں یا لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہوں، ایسے بچوں کی 2 علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ سے بدبو آنے والی کیفیت واضح ہوتی ہے، نمبر 2 ان کے دانتوں میں اکثر سے زیادہ کیڑے لگنے کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اگر اس قسم کی کوئی کیفیات ہیں تو اس پہ بھی توجہ دیجیے، اور ساتھ ہی جو نسخہ میں نے بتایا ہے اس کو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ تھی نصرت صاحبہ گجرانوالہ سے، انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے پوچھا کہ ان کو نزلہ، زکام اور موسمی جو انفیکشن ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر، یہ کیفیت انہوں نے بیان کی ہے۔ تو نزلہ، زکام وغیرہ کے لیے، اس قسم کے علامات سے بچنے کے لیے بہتر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے امیون سسٹم کو بہتر کیا جائے، قوت مدافعت کو بہتر کیا جائے، تاکہ یہ نزلہ، زکام وغیرہ اس قسم کی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان اور مختصر سا نسخہ ہے، آپ استقدوس لے لیجئے 50 گرام، استقدوس 50 گرام، ملیٹھی 200 گرام، ملیٹھی 200 گرام اور ہبہ لائف شہد 600 گرام، کل 3 ادویات ہیں۔ استقدوس آپ نے لینا ہے 50 گرام، ملیٹھی آپ نے لینی ہے 200 گرام اور ہبہ لائف شہد آپ نے لینا ہے 600 گرام۔ دونوں ادویات کو آپ باریک پیس لیجئے، ملیٹھی کو باریک پیس لیں اور استقدوس کو بھی باریک پیس کے ایک جان کر لیجئے، اور اس کے بعد ان دونوں کو ہبہ لائف شہد 600 گرام میں ملا کر ایک معجون، ایک پیسٹ تیار کر لیجئے۔ اس پیسٹ کو آپ آدھا چمچہ دن میں 2 مرتبہ صبح شام اپنی بیٹی کو استعمال کرا سکتی ہیں۔ اس کے استعمال کرانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ نزلہ، زکام اور موسمی جو بیماریاں عام طور پر تنگ کرتی ہیں زیادہ، یہ اس سے انشاءاللہ ان کی نجات ہو جائے گی، اس سے انشاءاللہ ان کی جان چھٹ جائے گی۔ اور ساتھ ہی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شاہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی شاہد صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حکیم صاحب، میں نے ایک دو وہ پوچھنے تھے کہ میرا والد صاحب دل کا مریض ہے، اس کے لیے کوئی دوا بتا دو۔ اچھا، دل کے مریض ہے، والد صاحب کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 55 سال کی عمر۔ 55 سال کی عمر ہے جی، اور حکیم صاحب آپ حیدرآباد کب آئیں گے؟ میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں، اور دل کے مریضوں کے حوالے سے احتیاطیں بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور دوا بھی انشاءاللہ بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی۔
اور ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ کالر تھی نصرت صاحبہ گجرات سے، ان کو جواب دے رہے تھے. جس طریقے سے میں نے یہ نسخہ بیان کیا کہ اس سے قدوس، ملیٹھی اور ہبالائف شہد، تو ان چیزوں کو استعمال کرنا، جیسے کہ ان دونوں ادویات کی تاثیر یہ ہے کہ یہ نزلہ، زکام اور اسی طریقے کی ہونے والی پیچیدہ بیماریوں کو دور کرنے میں معاون ہے. عام موسمی بیماریوں کو دور کرتی ہے. نزلہ زکام کی وجہ سے سر میں درد اگر رہتا ہے، بھاری پن رہتا ہے، بال جلدی سفید ہو رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کے، ان کے لیے بھی یہ نسخہ فائدہ مند ہے. تو یہ اس ترتیب میں بھی فائدہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی کیونکہ اس میں ہبالائف شہد بھی شامل ہے جو کہ استعمال کرنا ویسے ہی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے کہ شہد جو ہے وہ ہر مرض کے لیے شفا قرار دیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی اوورآل آپ کی صحت کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ کالر تھے شاہد صاحب حیدرآباد سے. انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے پوچھا، دل کے مریض ہیں، دل کے مریضوں کے لیے کوئی ایسی دوا بتا دی جائے جس سے دل کے مریض جو ہے وہ ایک تو سکون محسوس کریں، دوسری ان کی بیماری میں کمی واقع ہو جائے اور آئندہ ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھے نہ. ایسی دوا، ایک بہترین دوا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجوا کے حوالے سے متعارف کروایا، اجوا کھجور. اجوا کھجور کا استعمال کرنا دل کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور اس کا ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اجوا کھجور لے لیجئے اور اس کی گٹھلی لے لیجئے. اجوا کھجور کی گٹھلی کو پاؤڈر کرنا ہے، باریک کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس کو آپ نے اس میں ملا کر ایک پیسٹ تیار کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اجوا کھجور کے بجائے وہ اجوا کھجور کے نام پہ وہ ایسی ہی کوئی کالی کھجور دے رہے ہیں آج کل، جو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور اسی طریقے کی کچھ کیفیات شہد کے ساتھ اور دیگر کچھ قیمتی ادویات کے ساتھ یہی حال ہے. زعفران لینے جائیں تو آپ کو بھٹے کے بال رنگ کر دے دیتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا. تو اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک بہتر حل یہ ہے کہ اجوا بلیسنگ استعمال کرا دیں آپ اپنے والد صاحب کو. اجوا بلیسنگ میں اجوا کھجور کی گٹھلی، کلونجی، شہد اور زعفران کے اجزاء شامل ہیں. ان کے استعمال کرانے سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. دل کے اگر مریض ہیں تو آئندہ کے لیے دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کسی قسم کے ہارٹ اٹیک، انجائنا وغیرہ کی کیفیات سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ دل کی ایک تو تقویت کا باعث بنتی ہے اجوا بلیسنگ کا استعمال کرنا. پھر اس کے علاوہ عام جسمانی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو بھی یہ دور کرتی ہے جو کہ دل کی بیماریوں کا اہم سبب ہوا کرتی ہیں. تو آپ یہ استعمال کرا سکتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ منگوانا چاہیں تو ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری کے جو نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ بآسانی یہ تمام ادویات منگوا سکتے ہیں. اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ کیونکہ آپ حیدرآباد سے ہیں، شاید آپ کسی مرض کے حوالے سے طب نبوی سینٹر رابطہ کرنا چاہتے ہوں گے، اسی حوالے سے آپ نے پوچھا یقیناً. تو آنے والے جمعے انشاءاللہ میں صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک حیدرآباد میں OPD کروں گا. حیدرآباد طب نبوی سینٹر کا ایڈریس بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، لطیف آباد نمبر 7.5 حیدرآباد. تو اس ایڈریس پہ آپ بآسانی اپنا صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک آنورڈ جمعے والے دن میں انشاءاللہ OPD کروں گا. آپ اگر آنا چاہیں یا کسی مرض کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہیں تو بآسانی آ سکتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ٹینشن، ڈپریشن کے لیے کون سی چیزیں ایسی ہیں، کون سے عوامل ایسے ہیں جو کہ اس کو ٹریگر کرتے ہیں، جو کہ ٹینشن، ڈپریشن کو بڑھاوا دیتے ہیں، ٹینشن کریٹ کرتے ہیں. سب سے بنیادی چیز سماجی رویے. ہمارا کیونکہ انسان ایک سماجی جانور کہلایا جا سکتا ہے، یہ ایک ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. انسان ایک ساتھ اگر نہ رہے، اکیلا رہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور اگر جس سماج میں وہ رہتا ہے، اگر ان کے دوران میں، اس سماج کے دوران میں اس کے لیے رویہ مناسب نہ ہو، اس کو حقیر جانا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، یا اس قسم کے کچھ معمولات ہوں، تو یقینی طور پر یہ اس کے ذہن پر بھی برے اثرات مرتب کرتے ہیں اور اس کی صحت پر بھی برے اثرات مرتب کرتے ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں اور مزید انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھے شاہد صاحب حیدرآباد سے، اور ہم ان کو جواب دے رہے تھے. اور انہوں نے اپنے
والد صاحب کے حوالے سے پوچھا تھا دل کے حوالے سے، اور جس طریقے سے میں نے ان کو بیان کیا کہ آپ اجوا بلیسنگ استعمال کرا سکتے ہیں اپنے والد صاحب کو، یہ بھی ایک مفید دوا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین دوا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اینجیو ٹیپ استعمال کرائیں۔ اینجیو ٹیپ کا استعمال کرانا بھی دل کے حوالے سے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر اس صورتحال میں کہ جب کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو، موٹاپا زیادہ ہو، وزن زیادہ ہو جن مریضوں کا، اور اگر وہ دل کے مریض ہیں تو ان کے لیے یہ بھی بہتر ہوتا ہے کہ آپ اینجیو ٹیپ استعمال کرائیں۔ اس سے آہستہ آہستہ کر کے موٹاپا بھی بہتر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے کہ جو کولیسٹرول والی جو کیفیت ہوتی ہے، کولیسٹرول کی جو کیفیت ہوتی ہے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے، یہ بھی اس میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اینجیو ٹیپ کا استعمال کرنا جس طریقے سے میں نے بیان کیا کہ یہ کئی چیزوں میں فائدہ کرتی ہے، دل کے امراض کے حوالے سے، موٹاپے کے حوالے سے، اسی طریقے سے یہ کولیسٹرول کی زیادتی کو کم کرتی ہے، اور کولیسٹرول کی زیادتی کی بڑھنے کی وجہ سے جو دل کے عارضے ہوتے ہیں اس سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک کالر تھے محمد اشرف صاحب فیصل آباد سے، یہ ہمارے ساتھ جو کالر تھے جن کی ہمیں کال کی جن کی ہمارے کو آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر ان کی بعد میں بریک کے دوران میں ان کی کال آئی تھی تو ان سے بات ہوئی ہماری، تو کھانسی وغیرہ کا انہوں نے بیان کیا کہ کھانسی ہے، سانس لینے میں دقت ہے اور بلغم زیادہ ہے، عمر تقریباً ان کی 60 سال ہے۔ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے کھانسی ہونا، کھانسی کی علامات ہونا یا سانس لینے میں دشواری ہونا، یہ ایک عام سی کیفیت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو میں بلغم زیادہ پیدا ہوتا ہے یا جن لوگوں کو مزاج بلغمی ہوتا ہے ان میں عموماً سینے کے امراض زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہ کیفیت کیونکہ جب بلغم سینے کو جکڑ لیتا ہے، بلغم زیادہ جم جاتا ہے پھیپھڑوں میں، تو ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو امیون سسٹم ہوتا ہے، ہمارا جو ایک نظام ہے وہ ہے ہمارا جسمانی نظام ہے، یہ چاہتا ہے کہ بلغم کو خارج کر دیا جائے تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو، اور اس کیفیت کو جنریٹ کرنے کے لیے وہ کھانسی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو کھانسی مسلسل مریض کو آتی رہتی ہے جب تک بلغم خارج نہیں ہوتا، اگر بلغم خارج ہو جاتا ہے تو مریض تھوڑا سا اطمینان محسوس کرتا ہے، تھوڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ تو یہ کیفیت آپ نے جس طریقے کی بیان کری، اس کے لیے ایک نسخہ نوٹ کر لیجئے، اس نسخے کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے لینا ہے ازگن ناگوری 100 گرام، کشت شیریں 150 گرام، ازگن ناگوری 100 گرام، کشت شیریں 150 گرام یعنی 150 گرام، اور ہبا لائف شہد 600 گرام، کل 3 ادویات ہیں۔ ازگن ناگوری 100 گرام لے لیجئے، کشت شیریں 150 گرام لے لیجئے، اور ہبا لائف شہد 600 گرام لے لیجئے۔ ان دونوں ادویات کو باریک پیس کر ہبا لائف شہد میں شامل کر کے، اور آپ اس کو ایک پیسٹ کی شکل میں تیار کر لیجئے، اور اس کو آپ ایک چمچہ صبح شام، 1 چائے کا چمچہ صبح اور 1 چائے کا چمچہ شام میں استعمال کیجئے سادہ پانی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہو جائے گا۔ اور جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، سماجی رویے ہمارے لیے کس قدر اہمیت رکھتے ہیں، اس پہ بات کر رہے تھے۔ ٹینشن، ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی فیلڈ میں ناکام سمجھتا ہے، اس کو کسی قسم کے طنز اور طعنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو ان الفاظ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے، ایک ناکام شخص محسوس کرنا لگتا ہے۔ تو یہ کیفیات جو ہوتی ہیں اس کو ٹینشن اور ڈپریشن کی طرف لے آتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس کی علامات میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بنیادی اور ایک واضح علامت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ کر کے اپنوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے، اس کو ایک ساتھ رہنا، لوگوں کے ہجوم میں رہنا اس کو اچھا نہیں لگتا، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوگا، چاہے وہ اپنا لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ موبائل کے اندر اپنی دنیا کو تلاش کر رہا ہے، چاہے وہ کسی اور کتاب میں مشغول ہو گیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ جہاں وہ ہمارے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرتا تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ کر کے ہم سے الگ رہنے لگا ہے۔ اسی طریقے کی کچھ اور علامات ہوتی ہیں، جیسے اس کے چہرے پہ غصہ، ٹینشن اور ڈپریشن کے واضح طور پر کچھ علامات نظر آتی ہیں، چہرے پہ کھچاؤ والی کیفیت محسوس ہوتی ہے، تناؤ والی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ واضح طور پر اس کے چہرے سے ایک بیزاری، لوگوں سے کیفیات محسوس ہوتی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں سے دور رہے، کسی سے بات نہ کرے، کوئی سے بات کرے تو اس کا بہت عجیب سا ریئیکشن دیتا ہے، چڑچڑے پن سے جواب دیتا ہے، بیزاری سے جواب دینا، یہ واضح علامت ہوتی ہے اس کی ٹینشن اور ڈپریشن کی۔
اس کے علاوہ بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ سر میں درد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، بعض لوگ وقت بے وقت بلا وجہ سر میں درد کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، اور ایسے مریض ہمارے پاس کلینک پہ بھی آتے ہیں، جب ان کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، ان کی تھوڑی سی تشخیص کی جانے کے لیے کچھ سوال جواب کیے جاتے ہیں، کراس کوشچننگ ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل مرض جو ہے وہ سر کا درد کی وجہ کیا ہے یا ہاضمے کی خرابی کی وجہ کیا ہے، ان کو ٹینشن ہے، تو پھر اس کو ٹینشن کے حوالے سے دوا دی جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے وہ باقی چیزوں میں نارملائز ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کی ایک واضح علامت وہ یہ ہوتی ہے کہ چاہے ٹینشن ڈپریشن کسی بھی وجہ کا ہو، کسی بھی سمت کا ہو، کسی بھی وجہ کا ہو، یہ آپ کے ہاضمے کے عمل پہ ضرور بضرور ایک ریئیکٹ کرتا ہے، ضرور بضرور اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آپ کو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ٹینشن یا ڈپریشن میں ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بھوک اڑ جاتی ہے، ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ تو یہ دونوں علامتیں ہیں، لیکن اس کا ڈائریکٹ جو ذریعہ ہے، جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ٹینشن یا ڈپریشن کی وجہ سے معدے کا نظام معطل ہو جاتا ہے، تعطیل کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہیرا سکھت سے بات کر رہی ہوں، مجھے ہیرا جلن صاحبہ، بہت ٹی وی ہوتی ہے، کا- مجھے معدے کی تکلیف ہے۔ ٹھیک ہے، ٹی وی کا والیوم کم کیجئے۔ جی مجھے معدے کی بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنا سر میں درد بھی بہت رہتا ہے، معدے کی بہت جلن بہت ہوتی ہے، مانی ہاضمہ نہیں ہوتی۔ ہلو اچھا ٹھیک ہے، معدے میں آپ کی خرابی ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ سر میں درد رہتا ہے، معدہ خراب رہتا ہے، تیزابیت جی، رہتی جی۔ ہے، یہ کیفیت ہے۔ جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی مجھے چھائی کے بارے میں بھی کچھ بتانا، آسان چیز بتانا جو سمجھ میں آئے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ اچھا آپ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی جی عمر کتنی ہے آپ معدے کی؟ کی بہت تکلیف ہے، اتنی جلن ہے بے حد۔ اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر 20 سال ہے۔ 20 سال۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ جی نیند جی آپ کو چھائی کے صحیح بارے آتی میں ہے؟ بھی ضرور بتانا۔ نیند آپ کو صحیح آتی ہے؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہیرا صاحبہ تھیں سکھڑ سے، اور ایک اور کالر سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے سعدیہ بات کر رہی ہوں۔ سعدیہ صاحبہ لاہور سے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ حکیم صاحب میرے نا ویٹ کا مسئلہ ہے کافی زیادہ، میری عمر 17 سال ہے اور ویٹ 70 کلو سے بھی زیادہ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وزن اتنا کا مسئلہ ہے مطلب آپ کا۔ ڈائٹ وغیرہ کی ہے اس سے ویکنیس ہو جاتی ہے لیکن صحیح نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ اور آپ کی عمر تقریباً 17 سال ہے لیکن وزن زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ جی بتائیے بہت کہ زیادہ ہے، اور اس کا بہت ہی حل کیا ہے میں نے، بہت سارے ٹوٹکے وغیرہ، لیکن کچھ بھوک فرق کیسی نہیں پڑا۔ لگتی ہے آپ کو؟ کھانا وانا کیسا کھایا جاتا ہے؟ بھوک کیسی لگتی ہے؟ بھوک زیادہ تو ٹھیک نہیں لگتی ہے، ایسا تو بہت نہیں ہوتا زیادہ کہ نہیں بہت لگتی، زیادہ لگتی ہو، برداشت نہیں ہوتی نہیں ہو، نہیں فوراً تو نارمل نارمل لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیند کی کمی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں نیند ٹھیک، مطلب 8 سے 10 گھنٹے۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے سعدیہ، آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہیرا صاحبہ تھی سکھڑ سے اور سعدیہ تھی لاہور سے، ان کو جواب دیں گے اور مزید اپنے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں ہیرا صاحبہ سکھڑ سے، انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے بیان کیا، معدے میں تکلیف ہے، معدے میں جلن والی کیفیت ہے اور سر میں درد، ساتھ ہی چھائیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا۔ جو کیفیت انہوں نے بیان کی جس ترتیب سے، تو یہ واضح طور پر کچھ علامات محسوس ہوتی ہیں کہ سر میں درد رہنا اور معدے کی خرابی رہنا بعض اوقات یہ ذہنی ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اگر اس قسم کی کوئی ٹینشن ڈپریشن والی کوئی کیفیت ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کے حوالے سے رجوع کیجئے، کسی ٹینشن ڈپریشن کے حوالے سے ضرور اپنا آپ علاج معالجے کے حوالے سے رابطہ کیجئے اپنے معالج سے، اور ساتھ ہی معدے کی جلن کے حوالے سے یا سر میں درد کے حوالے سے، معدے میں جلن کے حوالے سے بعض اوقات تیزابیت اگر زیادہ ہوتی ہے، ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سر میں درد رہنا
لگ جاتا ہے یا سر میں کبھی کبھار درد ہوتا ہے جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تو میں آپ کو جو نسخہ اس وقت بتاؤں گا وہ تیزابیت کے حوالے سے ہے، تاکہ آپ کی معدے کی جلن وغیرہ دور ہو، آپ کے معدے کا نظام بہتر ہو جائے، تاکہ اس کی جو علامات، اس کی وجہ سے جو علامات پیدا ہو رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہو جائیں۔ آپ نے لینا ہے چھوٹی الائچی، چھوٹی الائچی ہمارے گھر میں عام طور پر دستیاب ہوتی ہے، چھوٹی الائچی لے لیجئے 50 گرام، میتھی دانہ 50 گرام، کلونجی 10 گرام، کل 3 ادویات ہیں، چھوٹی الائچی 50 گرام، میتھی دانہ 50 گرام اور کلونجی 10 گرام۔ اس کے وزن کا خاص خیال رکھیے گا۔ ان تینوں ادویات کو برابر ان تینوں ادویات کو باریک پیس لیجئے اور باریک پیس کر آپ آدھا آدھا چمچہ دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام استعمال کیجئے، آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے پوچھا چھائیوں کے حوالے سے، چھائیوں کے حوالے سے ایک بہترین دوا جو سستی اور آسان بھی ہے، استعمال کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہے، یہ معدے کو بھی تقویت دے گی، آپ کے ہاضمے کے نظام کو بہتر کرے گی، وہ ہے تربوز کا استعمال۔ تربوز ہمارے ہاں عام طور پر ابھی موسم کا بھی بہترین تربوز آیا ہوا ہے، تربوز کا استعمال کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تربوز کس طرح سے؟ ایک تو تربوز آپ صبح شام دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں کھانے میں، اور ساتھ ہی تربوز جو ہوتا ہے یہ آپ چہرے پر ملیں گی۔ آپ تربوز کا ٹکڑا کاٹ لیجئے، تربوز کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت چھلکے کے اندر گودا بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس چھلکے کو آپ 2 سے 1.5 انچ کا تقریباً لے لیجئے اور اس کو اپنے چہرے پر، پورے چہرے پر ملیے، اور خاص طور پہ جہاں پہ چھائیاں ہیں زیادہ ہیں وہاں پر اس کو زیادہ طریقے سے راؤنڈ کی سرکل کی شکل میں اچھی طریقے سے اس کو ملیے۔ 10 سے 15 منٹ تک اس کو ملنے کے بعد اس کو چھوڑ دیجئے، سوکھنے دیجئے، اس کے بعد اس کو ہلکے گلاب سے صاف کر لیجئے۔ اس کو کم سے کم 1 ماہ استعمال کیجئے، پھر مجھے بتائیے کہ کیا کیفیت ہے، انشاءاللہ آپ کے دونوں مسائل اس سے بہتر ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ سعدیہ صاحبہ تھیں لاہور سے، انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے بتایا کہ وزن کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ وزن بڑھ رہا ہے، 17 سال کی عمر ہے اور بہت زیادہ وزن اتنی عمر میں بڑھنا یہ ایک تشویشناک بات ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک نسخہ جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، آپ نے لینا ہے زنجبیل یعنی سونٹ، جس کو آپ لیں گی 50 گرام، سونٹ 50 گرام ہوگی، دیسی گڑ یہ آپ 250 گرام لے لیں، اور اس میں آپ شامل کریں گی کلونجی 10 گرام۔ کل 3 ادویات ہیں، کلونجی 10 گرام لے لیجئے، سونٹ جس کو سنڈ بھی کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں لاہور میں سنڈ کہتے ہیں، سنڈ لے لیجئے 50 گرام، کلونجی 10 گرام اور دیسی گڑ 250 گرام۔ ان تینوں ادویات کو آپ باریک پیس لیجئے اور باریک پیس کر 1 چمچہ ناشتے سے تقریباً 1 گھنٹے پہلے کھائیے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو طب نبوی سینٹر لاہور سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں، تاکہ آپ کی تشخیص کی جا سکے کہ مرض کی وجہ کیا ہے، اس کے حساب سے آپ کا علاج معالجہ کیا جا سکے۔ اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ڈپریشن ٹینشن کے لیے، دل کے غم کو دور کرنے کے لیے کون سی ادویات استعمال کی جائیں، کون سی غذا استعمال کی جائے، تو ایک بہترین دوا، ایک بہترین غذا جو کہ دل کو غم کو دور کرتی ہے وہ ہے تلبینہ کا استعمال کرنا۔ تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ تلبینہ ہے جو کا دلیا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ یعنی جو کا دلیا تیار کرنے کا حکم فرماتے، اور اس مریض کو یہ تلبینہ استعمال کرایا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تلبینہ دل سے غم کو اتار دیتا ہے، اور یہ اس طرح سے جس طرح سے کوئی شخص پانی سے دھو کر اپنے چہرے سے میل کچیل کو اتار دیتا ہے، اس طرح سے جو کا دلیا یعنی تلبینہ کا استعمال کرنا دل سے غم کو دور کر دیتا ہے۔ یہ جو ٹینشن ڈپریشن ہوتی ہے، یہ کسی نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے جو کہ ہمارے دل میں گھر کر لیتی ہے، جو کہ ہمارے سر پہ، دماغ پہ، ہماری اعصاب پہ ہر وقت سوار رہتی ہے۔ تو اگر جو کا دلیا استعمال کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ 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 کر کے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جہاں یہ ایک دوا ہے، اسی ترتیب سے اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، توکل کرنے کی عادت اپنانا، اللہ کے اوپر ہر کام کو چھوڑ دینا، اپنی سی کوشش کرنا، اور اس کے بعد اپنے رب پہ توکل کرنا، یہ بیماریوں سے نجات پانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایک ایسا ترتیب ہے، ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو کہ ہمیں گائیڈ کیا گیا، ہمیں بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے اپنے علاج معالجے کے حوالے سے کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، سب سے پہلے اپنے معالج کی طرف رجوع کیجیے، اپنے سے کوشش کر لیجیے، جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ اپنی کوشش کر لیجیے، اور اس کے بعد
ہر حال میں توکل کیجیے اللہ پر، کہ اللہ پہ توکل کرنا بڑی سے بڑی مشکل کو بآسانی دور کر دیتا ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم جس طریقے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہماری کوششوں کو کامیاب کرنا، ہماری کوششوں کو بہتر انداز میں، ہمارے لیے مثبت انداز میں ان کو بہتر کرنا، یہ ہمارے رب کا ہی کام ہے۔ ہم صرف اور صرف اپنی سے کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر توکل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیجئے اور اپنے رویوں کو بہتر کیجئے، اپنے سوچ کو مثبت کیجئے۔ اس کے علاوہ چہل قدمی کرنا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آج کل کی سائنسی دور ہے، یہ اعداد و شمار ہمیں کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کیا چیز ہمارے جسم میں کیا تبدیلی، مثبت یا منفی تبدیلی لاتی ہے، جیسے کہ پیدل چلنا، واک کرنا، چہل قدمی کرنا، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس کو کم کرتی ہیں۔ ٹینشن، ڈپریشن جب کم ہوتی ہے تو خود بخود آپ کے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے، بیزاری والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک واضح سی مثال لے لیجئے۔ اول تو بہت سے مریضوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جن کو کچھ علامات واضح طور پر، جیسے ابھی میں نے کچھ علامات بیان کی، جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید ہمیں ٹینشن یا ڈپریشن ہے، تو آپ تھوڑا واک کرنے کی عادت کو اپنائیے۔ جب آپ تھوڑا واک کرنے کی عادت کو اپنائیں گے تو آپ خود بخود اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور یہ واک ایسا نہ ہو کہ آپ 2 منٹ یا 5 منٹ چلیں، بلکہ یہ واک کم سے کم آدھے گھنٹے کی ہونی چاہیے، جو پراپر واک کی صورت میں ہو۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی طرف توجہ دینا، نماز کی تیاری کرنا، نماز کے لیے رغبت اپنے ذہن میں پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ذہن کو بہتر کرتی ہیں، آپ کی سوچ کو مثبت کرتی ہیں اور آپ کو ٹینشن، ڈپریشن اور اس قسم کی بیماریوں سے دور کرتی ہیں۔ نماز کی پابندی کے لیے، نماز کی تیاری کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو ایک بہترین علاج ہے، باقاعدہ علاج ہے ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا۔ آپ اس میں مسواک کرتے ہیں، مسواک کے یہ طبی فوائد میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کا مسواک کا کرنا جو ہے وہ آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ مسواک کرنے کے ساتھ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے کئی عوامل ایسے ہیں جو کہ آپ کی ٹینشن کو دور کرتے ہیں، کہ جب ہم مسواک کے لیے گردن پہ مسح کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن دور ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے بہت سے عوامل ہیں جو کہ ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے لیے بھلائی سوچنا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کام کرنا، یہ بھی ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کرتے ہیں۔ اور مزید انشاءاللہ اس پہ بہت سی باتیں ہیں بتانے کے لیے، اور مزید انشاءاللہ اس پہ کسی آئندہ موضوع پہ بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے جناب میں قبول فرمائے، ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نیک اور ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، ہمارے لیے ایسی اولاد ہمارے لیے پیدا کرے، ہمارے لیے ہماری اولاد کو سرمایہ حیات بنائے اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے، کل کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔